कनेक्ट उम्मा पेश करता है एक खास सीरीज आदाब गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान की जिंदगी में एक अहम मकाम रखता है, और वो मौजू है आदाब गुफ्तगू। गुफ्तगू का बेहतरीन अंदाज क्या है? अच्छी गुफ्तगू से कैसे इंसानी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और किसी भी मजहब, तहजीब या मुआशरे में इसका क्या मकाम है? इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने के साथ साथ एक क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसमें हर एपिसोड के आखिर में 3 सवालात पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000। इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर इस्लामिक स्पीकर एडवोकेट फैज सैयद। फैज सैयद न सिर्फ एक जाने माने दाई हैं, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने इस्लाम के अलग अलग पहलुओं पर हजारों लेक्चर्स दिए हैं, जो दुनिया भर में देखे और सुने जाते हैं। लोग इनके जवाबात और नसीहतों को आसान और प्रैक्टिकल समझते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको भी इनकी बातें इतनी आसान लगेंगी कि आप भी आसानी से उन पर अमल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आदाब गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम यहाँ जो जिस कड़ी और जिस सीरीज़ के लिए जो जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो है आदाब गुफ्तगू, इस टाइटल से, इस नाम से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और हर एपिसोड के अंदर एक नए टॉपिक पर जो हम जो डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा कि अच्छी बातचीत करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अल्फाज अपने अंदर क्या ताकत रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ों से, छोटों से, बीवी से, बच्चों से कैसी बात करना चाहिए, इख्तिलाफ हो जाए तो कैसी बात करना चाहिए। कई चीज़ें इंशाल्लाह एक के बाद एक इन एपिसोड्स में हम जो देखते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप एक के बाद एक सारे एपिसोड जो है ज़रूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने जो है इस प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं आदाब गुफ्तगू, उसके आज तीसरे एपिसोड में जो है नाजरीन जो है मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 एपिसोड में बहुत अहम बातें और बहुत अहम टॉपिक हमने देखा और सीखी है। इंशाअल्लाह इस एपिसोड के अंदर, जैसे कि आपके सामने पहले से ऐलान किया गया था कि चंद बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे, और वो बातें होंगी, याद रखिए, बातचीत में एक दूसरे का लिहाज या रिस्पेक्ट इन कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन। ये आज के इस एपिसोड का टॉपिक होगा। हर एपिसोड अप्रॉक्सीमेटली हमारा 15 मिनट्स का होता है, और 15 मिनट्स में मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अहम बातें, कुछ अहम नुकात रखो। तो ये थर्ड हमारा एपिसोड है आज का, और इसमें इंशाअल्लाह इस आदाब गुफ्तगू में हम देखेंगे कि रिस्पेक्ट कैसा करेंगे एक दूसरे की कम्युनिकेशन के अंदर, किन चीज़ों का खास तौर से कम्युनिकेशन में ख्याल रखेंगे। अब ये बात हम देख चुके हैं पहले 2 एपिसोड्स के अंदर कि कम्युनिकेशन जो होता है, बातचीत जो होती है, कन्वर्जेशन जो हो रहा है, हम एक दूसरे से जो कलाम कर रहे हैं, ये कलाम से रिश्ते मजबूत भी होते हैं, रिश्ते ख़राब भी होते हैं, मामलात अच्छे भी होते हैं, मामलात बुरे भी होते हैं, चीज़ें सही भी होती हैं, चीज़ें गलत भी होती। ये अजर का बायस भी बन सकते हैं और गुनाह का बायस भी बन सकते हैं। ये हमने सब बहरहाल देखा, क्योंकि कलाम उसका असर रखता है ना। अच्छे कलाम का अपना असर और तासीर है। अच्छे कलाम के कुरान ने मिसालें दी, याद रखिए। फिर हमने देखा था कि कलाम करते वक्त चॉइस ऑफ वर्ड, अल्फाज का चुनाव कैसे करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमने देखी, कुरान ने हमको गुफ्तगू और कलाम के बारे में क्या कहा, ये सारी चीज़ें देखी। इस सीरीज़ के बनाने का मकसद, याद रखिए, अहम ये है कि हम लोग बातचीत करते हैं, सबसे बेसिक चीज़ें जो दुनिया में हम करते हैं, कुछ ना भी हो तो क्या बोलते हैं, जमा खर्च, वो बातचीत करके निकालता आदमी। वो चीज़ कम से कम इंसान की सही होना चाहिए, और कुरान सुन्नत ने इसको बड़ी अहमियत दी है। कई अहादीस आपको मिलेंगी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की कि जो ज़बान की गारंटी ले ले, मैं उसकी जन्नती होने की गारंटी लूँगा। और ज़बान से आप गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, इसको करने की। तो अब हम जब एक दूसरे से बातचीत करें तो रिस्पेक्ट क्या रखें एक दूसरे का,
کیا چیز کا خاص خیال رکھیے جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے؟ یاد رکھیے آج کی اس میں یاد رکھیے ہم یہی دیکھیں گے، اگر ایک انسان بات چیت کر سکتا ہے تو اچھی بات چیت کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو منہ بند رکھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا۔ حدیث کے اندر یہ بات ہم نے دیکھی، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ منہ بند رکھے۔ یاد رکھے، تو لہٰذا یا تو بات کرو تو اچھی کرو، ایک مومن کا یہ شعار شیوا ہے، ورنہ منہ بند رکھے۔ اگر مجھے پتا ہے میرے منہ کھولنے سے انتشار ہوتا ہے تو میں منہ بند رکھوں۔ یاد رکھیے رسپیکٹ، ڈگنیٹی، آنر ایک مومن کا رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری۔ یاد رکھیے جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری عزت ہو، سامنے والا بھی چاہتا ہے اس کی عزت ہو، تو ہم اپنی خود کی بھی عزت کریں، سامنے والے کی بھی عزت کریں۔ یاد رکھیے، اور کسی کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش ہم نہ کریں بات چیت کے اندر، خاص طور سے قرآن نے ہم کو یہی حکم دیا، اور یہ بات ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھی تھی، آج بھی ہم دہرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ بنی اسرائیل کو حکم تھا، کئی احکامات تھے اس آیت میں، اس میں ایک حکم یہ تھا اور لوگوں سے اچھی بات کرے۔ چونکہ یہود کیا کر رہے تھے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو اونچا نیچا کر رہے تھے، اور دیگر لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، وہ دیگر قوموں کو حقیر، جو کہ اپنے آپ کو چوزن ون سمجھتے تھے، چنندہ سمجھتے تھے، اور دوسروں کو حقیر، جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے حالات ہیں ذہنی طور سے، اپنے آپ کو اللہ کا چوزن ون، چنا ہوا سمجھ کے جو ظلم چاہے انسانیت پہ وہ کرتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے تھے۔ یاد رکھیے، بہرحال چلیے ابھی اس کا وقت نہیں ہے، تو بہرحال اس چیز سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا لوگوں سے اچھی بات کرنے کا۔ یاد رکھیے، کیونکہ بات کرنا، یاد رکھیے، یہ ایک یا تو اچھائی کا ذریعہ بنے گا یا تو برائی کا ذریعہ بنے گا، خیر کا یا شر کا، اور پازیٹیو اور نیگیٹو کلمات کے کیا اثر ہوتے ہیں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بہرحال دیکھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرمایا، چونکہ ہم لحاظ کی بات کریں گفتگو اور بات چیت میں، حدیث میں یہ فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا رکھا، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ چلیے ابھی ہاتھ کی بات تو ہم نہیں دیکھ رہے، زبان کی بات دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو کیا میرے زبان سے دوسرے محفوظ ہے؟ کیا میں ایسا کلام بولتا ہوں جو عزت، سامنے والے کو ڈگنیٹی، آنر، رسپیکٹ دیتے ہیں، یا ایسا نہیں کر رہا ہوں؟ چونکہ پھر یہ میرا وہی ہوگا، زبان سے محفوظ نہیں مطلب سامنے والے، سمجھے؟ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ زبان سے ہمارے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان وہی ہے، حدیث میں جو الفاظ ہے نا، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے، مطلب یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دیتا ہے، زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا، تو لہٰذا ہم نے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر جو 2-3 باتیں خاص جو ہم دیکھیں گے وہی ہے، پہلی یاد رکھیے بزرگوں سے اور بچوں سے اسلام کیسا حکم دیتا ہے، بات چیت کے اندر کیسا رسپیکٹ کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ والدین کے ساتھ، اور تیسرا یاد رکھیے ہم دیکھیں گے اس کے اندر سماج میں جو یاد رکھیے اساتذہ کے ساتھ بھی یاد رکھیے، چونکہ سماج کے 3 اہم جس کو کہتے ہیں اشخاص ہیں جن کی عزت احترام بہت ضروری ہے۔ والدین اس اعتبار سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا مقام ہے، بزرگ اس اعتبار سے، اور بچے اس اعتبار سے کہ حدیث میں الفاظ ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے اپنے بزرگوں کی عزت نہ کریں اور بچوں پر رحم نہ کریں، بزرگوں کی عزت نہ کرے بچوں پر ہم میں سے نہیں، تو یہاں اس اعتبار سے، اور اساتذہ اس اعتبار سے، ٹیچرز اس اعتبار سے کہ یہ وہ ہوتے جو سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں، سماج کو بناتے ہیں۔ جتنے بھی پروفیشن دنیا میں چلتے ہیں وہ ٹیچرز کے تھرو ہی آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک اہم سورس ہوتے ہیں نالج گین کرنے کے۔ اب اساتذہ میں آپ کے دینی اساتذہ بھی لے لیں اور دنیا اساتذہ، دینی اساتذہ آپ کی آخرت بناتے ہیں، دنیا اساتذہ آپ کی دنیا بناتے ہیں، اور کچھ اساتذہ دینی اور دنیاوی دونوں چیزیں بناتے ہیں، مطلب دینی میں دیتے دنیا بھی دیتے ہیں، اور کوئی دنیاوی اساتذہ دنی اور دنیا دونوں دیتے آ کہ تو بہرحال وہ دنیا آخرت آپ کی سوار۔ اسی لیے ان 3 گروہوں کو ہم بس مختصر دیکھیں گے، ٹچ کریں گے کہ کیسے رسپیکٹ کرنا چاہیے آئیے، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ جو شخصیت ہے دنیا میں جو ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے، یا جس کے لیے ضروری آپ احترام کریں، وہ والدین ہے۔ یاد رکھیے فرسٹ فیز ہے، یاد رکھیں اگر آپ والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو آپ کسی کا احترام نہیں کر سکتے، آپ والدین کی اپنی عزت نہیں کریں تو آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتے، اور اپنی والدین کی آپ توقیر نہیں کر رہے تو اللہ اور اس کے مطلب رسول کی طرف سے جو دی گئی، مطلب اللہ کی طرف سے دی گئی جو نعمتیں ہیں، اور رسول اللہ جن چیزوں کو نعمتیں بتایا ان کی بھی عزت نہیں کر رہے، تو بہت کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ اب ایک انسان ساری دنیا سے اچھی بات کر والدین سے نہیں کر پاتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھے، کیونکہ آخرت میں تو وہ آگ لے رہا ہے اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کیا جو اسلام کہتا ہے، اور اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو قرآن یاد رکھیے یہ بات بیان کرتا ہے، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ نے وصیت کی ہے، وصیت سمجھتے نا؟ وصیت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کہیں جا رہا ہے یا آپ کو چھوڑ رہا ہے تو آخر وقت میں کچھ کلمے بولتا ہو،
جیسا کہ ایک باپ بیٹے کو چھوڑ رہا ہے کسی جگہ اور کہہ رہا ہے بیٹا اب میں جا رہا ہوں، تم اکیلے رہنے والے ہو، اپنی حفاظت کرنا، دل لگا کر پڑھنا، ہے نا، جو باتیں بولتا ہے اس کو بولتے ہیں وصیت۔ اور اللہ وصیت کو وصینا الانسان، اور اللہ نے وصیت کی انسان کو کس بات کی؟ بوالدیہ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک میں یاد رکھیے بات چیت بھی آتی ہے، چونکہ ظاہر سے سب سے زیادہ خوشی بات چیت سے ہی ہوتی ہے اچھی، اور سب سے زیادہ دکھ والدین کو بری بات چیت سے ہی ہوتا ہے۔ بولتے ہیں نا موسی بات، پیسے نہیں بھیجے تو چلتا تھا، الفاظ اچھے بولنا تھا، ہے نا، تو پیسے کاؤنٹ نہیں ہوئے، الفاظ کاؤنٹ ہوئے۔ ساری چیزیں اچھی کرتا ہے لیکن ماں باپ سے تیز بات کرتا ہے، تو ساری چیزیں وہ ایکسیپٹ کر رہے اچھی، لیکن تیز بات کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ساری چیزیں نگیٹ ہو جا رہی ہے۔ لیکن آپ والدین کو سونے کی بسکٹ کھلا رہے ہیں، چاندی کے برتنوں میں کھلا رہے ہیں، ہاں، اور فلاں کر رہے ہیں اور کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان سے بری بات کرتے ہیں، تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ پورا ایکوالٹی بھی نہیں ہوتا، ہو پورا زیرو، ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو لہٰذا بات چیت، تو والدین سے حسن سلوک کی وصیت ہے، اور حسن سلوک میں سب سے پہلے رسپیکٹ ہے ان کی، تو ان سے اچھی بات چیت کرنا اس میں سب سے پہلے آئے گا یاد رکھیے۔ تو ہم لوگ والدین سے سب سے اچھے طریقے سے بات چیت کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کسی بھی قسم میں رتی برابر بھی ایسا جملہ ادا نہ ہو جو ان کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہو، اور قرآن نے کہا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، خاص طور سے جب دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، ان سے اف نہ کہو۔ اف ہوتا ہے عربی زبان میں ایک چھوٹا سا لفظ جو کسی چیز کی حقارت یا برائی یا ناپسندیدگی بتانے کے لیے اظہار ہوتا ہے۔ اف، کیا کر دیا، یہ اردو میں بھی ادا ہوتا ہے، اف، اس نے یہ کر دیا۔ تو یہ جو اتنا لفظ ہے وہ بھی نہیں بولنا ہے والدین، تو اب اس سے بڑا لفظ تو سوال ہی نہیں آتا۔ ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالی دینا، برا کہنا، کوسنا، آج کل بچے یہ سب کر رہے ہیں، کوس رہے ہیں، میرے باپ نے میرے لیے یہ نہیں کرے، میرے کو یہ نہیں کھلایا، میرے کو وہ نہیں پہنایا۔ اب بیچارے نے جو کرنا تھا حالانکہ سب کچھ کر لیا، لیکن اس کو اب تک سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات، بہرحال تو اف تک نہیں کہنا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ڈگنیٹی، آنر، رسپیکٹ والدین کی ہوں گی، عزت، احترام، نرمی، محبت، عاجزی، ان کے ساری جھکاؤ کے ساتھ ان سے بات کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے یاد رکھیے سماج میں جن سے آپ کو اچھی بات کرنا ہے، رسپیکٹ سے بات کرنا ہے، یاد رکھیے وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے جو بزرگ اور بچے ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں یاد رکھیے ان کو بہت عزت اور احترام دینا چاہیے۔ بزرگوں کے ایسے اعتبار سے کہ انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا آپ کے لیے، وہ ہو سکتا ہے بزرگ امت میں ہوں، انسانیت میں ہوں، آپ کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کیا ہو، لیکن انہوں نے امتوں کو بہت کچھ دیا ہے، وہ جس عمر میں پہنچ چکے ہیں سماج کو دے کر پہنچے ہیں۔ جو بھی ایک سماج میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ سماج کو دے کر وہاں تک پہنچتا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ اپنے سوسائٹی، اپنے سماج، اپنے گھر والوں کو دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہاں پہنچا ہے، تو اس کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے بھی عزت بتائی، روایت میں الفاظ ہے جب ایک انسان کے جسم پر سفید بال آتا تو ایک نیکی اس کے لکھ دی جاتی ہے، ایک درجات اس کی بلند کر دی جاتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، تو سفید بالوں کو اکھاڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لوگ اکھاڑ دیتے ہیں، ایک درجات بلند ہو جاتے ہیں اس کے، چونکہ وہ ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو رہا ہے اب، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا بوڑھوں کی رسپیکٹ، چونکہ انہوں نے سماج کو دیا، سوسائٹی کو دیا، کچھ نہیں تو اپنے آپ کو دیا، کچھ نہیں تو اپنے آپ کو یہاں تک سنبھال کر لائے تو بھی کافی ہے نا۔ لوگ سماج پہ ڈیپینڈ ہوں گے، کیا کچھ نہیں کر رہے، غارت کر رہے، ہے نا، تو ان کی رسپیکٹ، آنر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو کیوں کہہ رہا ہوں، بچوں اور بوڑھوں کو ساتھ کیوں لا رہا ہوں، بزرگ اور بچوں کو اس لیے کہ اب یہ بچے ہم سے سیکھیں گے کہ بزرگوں کی عزت کیسے کرنا ہے، اور ہم جو سلوک کریں گے اب وہ ہمارے ساتھ بعد میں کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم بوڑھے ہونے والے بعد میں۔ تو یہ دونوں بہت انپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں، ہم ان کے ساتھ جو کریں گے بزرگوں کے ساتھ، بچوں کو وہی ساتھ اچھا ڈیل کرنا ہے تاکہ پھر یہ ہمارے ساتھ اچھا کریں، یا چونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹینڈر ایج میں ہوتے ہیں، نا سمجھ ہوتے ہیں، جو آپ کریں گے وہ سیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے ہم کو دونوں سے اچھا کرنا ہے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو بزرگوں کی عزت نہ کرے اور بچوں سے محبت یا شفقت یا رحم نہ کرے ان پر، ہم میں سے نہیں، آپ سے فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسے حدیث کے اندر کچھ حدیثیں آتی جس میں کچھ اعمال پہ کہا گیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو فطرت میں جو اعمال دیے گئے وہ نہ کرے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی، میرا ایک لیکچر ہی اس پہ، وہ ہم میں سے نہیں، اس میں ہم نے تقریباً 15 پوائنٹس لیے، کون کون جن کے بارے میں اللہ کے کہا وہ ہم میں سے نہیں، بہرحال۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے بچوں کی اور بڑوں کی بات کی گئی، یاد رکھیے، اور یہ ابو داؤد کی روایت یاد رکھیے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بزرگوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ہم نے دیکھ لی، یاد رکھیے، تو ہمیں بڑوں اور چھوٹوں کے یاد رکھیے عزت کرنا چاہیے، چونکہ یہ اہم ہے۔ اب تیسرا ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، جو ہم کو دیکھنا ہے وہ ہے اساتذہ، ٹیچرز۔ اساتذہ یاد رکھیے، ٹیچرز یاد رکھیے، سماج کو بہت کچھ دینے والے ہوتے ہیں، اور یہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کچھ کرتے ہیں جو کبھی کبھار ہمارے والدین بھی نہیں کرتے ہیں، یہ وہ کچھ کرتے ہیں، یاد رکھیے، جو کبھی کبھار سماج کا کوئی فرد نہیں کرتا ہے، کیونکہ جیسا میں نے کہا تھا، یاد رکھیے، ٹیچنگ ایسا پروفیشن ہے جو سارے پروفیشنز کو وجود میں لاتا ہے۔ ایک ٹیچر ڈاکٹر نہیں ہے لیکن اس نے کئی ڈاکٹرز بنائے ہیں۔ ایک ٹیچر ہو سکتا ہے کبھی اسٹیٹ لیول کا، ڈسٹرکٹ لیول کا چیمپئن بھی نہیں بنا ہو،
لیکن وہ نیشنل لیول کی چیمپئنز کریٹ کرتا ہے. ٹیچر ہی ہوتا ہے نا اسپورٹس ٹیچر. خود تو کبھی ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں کھیلا, لیکن ابھی اس کے ٹریننگ انڈر ٹریننگ لوگ جو ہے نیشنل انٹرنیشنل کھیل کے آ رہے, یہ تو ہوتا ہے نا خاص وقت. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک اہم اس لیے ہم نے اس کو خاص کیا. لیکن آج ہمارے سماج میں پوائنٹ لینے کی وجہ کیا ہے, دیکھیے ہمارے سماج میں ٹیچرس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ٹیچرس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں یہ مائنڈس کو شیپ دینے والے لوگ ہیں, یہ ہمارا فیوچر بلڈ کرنے والے لوگ ہیں, یہ کمیونٹی بلڈنگ پروسیس کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. اور سماج کا حال یہ یاد رکھیے, اور یہ ہم سے غلطی ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں سکھاتے ہیں. آپ کہیں گے ایسا کون سا انسان ہے جس نے خاص طور سے ٹیچر کو گالی دینا سکھایا, ذلیل کرنا سکھایا؟ نہیں, ٹیچر کا ڈس رسپیکٹ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے سامنے ایسے ڈسکشن کرتے ہیں, ارے وہ تو 2 کوڑی کے, ان کو اپن پیسے دیتے ہیں, ڈرنا نہیں بیٹا ان سے. اب اس آدمی سے وہ کیسے نالج گین کریں گا چھوٹا بچہ, جس کے سامنے آپ نے اس کے ٹیچر کے بارے میں 2 کوڑی کا کہا. گورنمنٹ کے رول کے مطابق بچوں کو مارا نہیں جا سکتا, صحیح بات ہے. اگر بیٹا تمہارے ٹیچر نے تم کو ہاتھ لگایا نا, اس کے منہ پہ تھوک کے آنا, اس کے منہ پہ چاٹا دے کے آنا, اس سے لڑ کے آنا, میں آؤں گا تیرے لیے اسکول میں. اب یہ بچہ کسی مقام پہ زندگی کے کسی ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. اب کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بچہ کچھ علم حاصل کرے گا جب وہ علم دینے والوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا؟ کیسے ایک بچہ چیمپئن بنے گا جب اپنے کوچ کی بات ہی نہیں مانتا ہے وہ, یا کوچ کو حقیر 2 کوڑی کا, اس پہ تو میں کیس ڈال سکتا, اس کو تو میں فلاں کر سکتا. اب کیسے وہ آگے بڑھے گا بتائیے؟ ختم ہو گیا. اور ہم نے ٹیچرس کی جب سے اہمیت ختم کی, دیکھیے پرانے لوگوں کو دیکھیے, ان کے ساتھ آپ ڈسکشن کیجیے, بیٹھیے, 2 الفاظ ان کے منہ سے آپ سب سے سنیں گے, ابھی نہیں لیکن مطلب سمجھ لیجیے وہ لوگ جو ابھی 70s میں گزر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھی, ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ٹیچر نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تیسرا نہیں ان کے پاس کوئی جس کے بارے میں کچھ بولیں گے. یہ 2 لوگ تو آئیں گے, وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے ایسا کر دیا تو آج میں یہاں تک پہنچ گیا. وہ ہمارے ابا نے مجھے بولے تھے تو میں نے کوشش کیا تو آج یہاں ہو گیا. وہ ہمارے فلاں ٹیچر تھے, اسکول کے, کلاس کے, محلے کے ٹیچر تھے, چلو وہ اسکول کے بھی نہیں تھے, کلاس کے بھی نہیں تھے, بس ٹیچر تھے وہ. تو وہ ہم کو پکڑ پکڑ کے بلا کے بٹھاتے تھے, مجھے شوق ہوا پڑھنے کا, پھر انہوں نے میرا داخلہ کرا اسکول میں, تو میں یہاں تک پہنچا. یہ واقعات آپ سب سے سنیں گے. تو ٹیچر نے اپنی عزت نہیں کھوئی ہے, پہلے ہم نے ان کی عزت گرائی ہے, یہ سوچ کے کہ ہم پیسہ دے رہے تو ہمارے نوکر ہیں. نتیجتاً اب ٹیچرس کا مقام چلا گیا. ہاں, ٹیچرس نے بھی غیر غلط حرکت کر کے اپنا مقام گرایا ہے, بٹ اینی ویز ہمارا بھی کام تھا نا کچھ چیزوں کو سنبھال کے رکھنا, کرنا ہی پڑتا ہے نا, غلطی ان سے بھی ہو سکتی. بٹ جو ختم ہو گیا نا, جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ اب ٹیچر سے گفتگو کیا ہے, بچے لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, مارنے کی بات کرتے ہیں, وہ ہماری وجہ سے. تو جیسے دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں, گھر میں ہم لوگ سب بیٹھے, آپ سمجھو میرے گھر کے اندر رہتے ہیں, آپ بچے ہیں یا میرے گھر کے ممبرس ہیں, میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, ارے پڑوسی کی کیا اوقات ہے, یہ پڑوسی کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا اوقات ہے, وہ تو نوکر تھے, وہ تو فلاں تھے, وہ تو فلاں تھے, ایسا بات کر رہا ہوں. جو بچے اور میرے آپ لوگ سنتے ہیں نا میرے طرف بیٹھ کر, آپ کا مائنڈ سیٹ ان کے بارے میں ایسے ہی بنتا. اب ایک بار گھر محلے میں کچھ جھگڑا ہو گیا, جھگڑا ہوتے آپ کیا کرتے, وہی باتیں کوٹ کرنا شروع کرتے جو میرے سے سنتے تھے, ارے وہ تو نوکر تھے, ارے فلاں تھے, سمجھ رہے ہو. لیکن اب دیکھیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, پڑوسی بہت بہت اچھے لوگ ہیں, وہ غلطیاں ہوئی ان سے, لیکن الحمدللہ بہت اچھے پڑوسی ہے, اتنے سالوں سے ہم ساتھ رہے. 2 بار جھگڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ خراب ہو گئے. آپ دیکھیے سننے والوں کے ذہن میں کبھی بھی نیگیٹو, آپ کو آپ کے پڑوسی جھگڑا کریں گے تو آپ اس کی غیبت نہیں کریں گے, آپ کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں میرا اچھا پڑوسی ہے, میرے کو بولو آپ کیا مسئلہ ہے, اگر وہ غلط ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, لیکن پلیز آپ ان کا ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ہے تو ہم لوگوں کے لیے ضروری یاد رکھیے کہ ہم بچوں کو رسپیکٹ سکھائیں, اچھی بات کریں, نرم بات کریں, ادب کریں, احترام کریں لوگوں کا, یاد رکھیے تو اس میں یاد رکھیے فائدہ ہے. اب ہم جب بات کریں گے لوگوں سے, یاد رکھیے تو نرمی کا پہلو رکھیں گے, چاہے والدین ہو, ٹیچرس ہو, بزرگ ہو یا بچوں ہو, نرمی کا پہلو رکھیں گے, شفقت سے بات کریں گے. دوسرا, دوسروں کی بات دھیان دے کر سنیں گے, مطلب جب وہ لوگ بات کرتے ہیں ان کی بات دھیان دے کر سنیں. تیسرا, اچھے الفاظ استعمال کریں گے جب بھی ان سے گفتگو کریں. چوتھا, دوسروں کی رائے کا بھی احترام کریں گے. گفتگو میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا میں اپنی رائے رکھوں گا, نہیں آپ کو کیا سمجھتا, آپ کے بڑے ہیں بول رہے ہیں کچھ بات غلط بھی ہو سکتی ہے, بٹ نہیں سمجھتا نہیں بول سکتے آپ. ویسے میرا پورا ایک لیکچر ہے, ہم جو ہے بزرگوں کے ساتھ کیا کریں, ہم بزرگ ہو تو کیا کریں, ایک لیکچر ہم بزرگوں کے ساتھ کیا کریں, اس میں یہ پوری پوائنٹس بہرحال ہم نے کور کیے. اسی طرح یاد رکھیے کامن مسٹیکس جو ہماری کمیونیکیشن میں ہوتی ہے وہ کیا ہے, ایک تو بیچ میں روکنا, چاہے وہ ٹیچر کو ہو, چاہے استاد کو ہو, چاہے بڑوں کو ہو, چاہے بچوں کو بھی سننا چاہیے. بچوں کا ایک پوائنٹ الگ سے آنے والا ہے, پورا ہم نے ایک ایپیسوڈ ہی رکھا ہے اس پہ, یاد رکھیے چونکہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس لیے ہم نے ان میں نہیں لایا, الگ سے رکھا اس کو. تو بات کرنا ہے اور بات سننا, مطلب بات سننا ہے اور بات کو سمجھنا ہے. اسی طرح اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کرنا, بچوں سے نہ بڑھو. اگر اونچی آواز سے آپ بات کریں گے گھر میں تو پورا ماحول اونچی آواز کا ہو جاتا ہے, اور بس پھر وہ آواز سے دوسری آواز اور تیسری آواز, ایک گھر سے دوسرا گھر اور تیسرے گھر تک پہنچ جاتی ہے. پھر اونچی آواز سے کوئی بات نہیں کرے گا, نہ بڑوں سے, نہ چھوٹوں سے, نہ ٹیچر سے, نہ بزرگوں سے, نہ کسی اور سے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے
بے عزتی، ایسا کوئی بھی لفظ جس سے کسی کی عزت خراب ہوتی ہو، ویسے الفاظ ہم بالکل بھی ادا نہیں کریں گے، یاد رکھیے۔ تو ان تمام چیزوں کا بہرحال ہم خیال رکھیں گے۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے جو ہمارا 3rd ایپیسوڈ تھا، اور وہ تھا کہ ہم لوگوں سے بات کرنے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھیں، اور 4 قسم کے لوگ ہم نے دیکھے، جس میں ہم نے والدین دیکھے سب سے پہلے، بزرگ اور بچے دیکھے، اور پھر اساتذہ، چونکہ یہ اہم لوگ ہیں سماج اور سوسائٹی کے، یاد رکھیں۔ بچوں کو اس لیے انکلوڈ کیا گیا کہ وہ ہم سے سیکھ کر پھر آگے ان چیزوں کو لے کر چلیں گے، یاد رکھیں۔ تو آداب گفتگو میں یاد رکھیں ہم نے یہ بات دیکھی کہ اخلاقی اعتبار سے ہم کو بہت زیادہ اس چیز کا دھیان دینا ہے، ورنہ یاد رکھیے ہم کو ایسے حرکت کرنے سے، اگر والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر دی، لڑائی جھگڑا کر لیا، کچھ بول دیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ کتنا خطرناک ہے نا، تو رسک نہیں لے سکتے۔ بزرگوں کی عزت اگر ہم نے نہیں کی تو وہ ڈسرسپیکٹ بھی ہم لے نہیں سکتے، کیونکہ بزرگ جو انسان ہو جاتا ہے، بوڑھا جو انسان ہو جاتا ہے، رکھیے اس کا احترام کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیے، اللہ کے اس نے فرمائی 3 لوگ ایسے ہیں، یا 2 لوگ کے الفاظ ہے، بہرحال 3 یا 2 کے الفاظ ہے حدیث کے اندر، میں بھول رہا ہوں، لیکن یہ الفاظ ہے جنہوں نے ان کا احترام کیا۔ حدیث میں تو اس نے اللہ کا احترام کیا، اور اس حدیث کے اندر پہلا ہے جس نے ایک بوڑھے انسان کا احترام کیا، اس نے اللہ کا احترام کیا۔ دوسرا ہے جس نے کسی حافظ قرآن کا احترام کیا، اس نے اللہ کا احترام کیا۔ بہت بڑا آنر ہو گیا، یہ تو بڑا بہرحال مقام ہے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے دیکھی، یہ ہمارا 3را ایپیسوڈ تھا، اس کے خاتمے پہ ہم پہنچتے ہیں، اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کوئز کانٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح ہر ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں تاکہ آپ بن سکیں اس کانٹیسٹ کے ونر۔ تو اب وقت ہے ہمارے اس ایپیسوڈ کے کوئز کا۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، قرآن کے مطابق گفتگو میں عزت اور ادب کیسے رکھا جائے؟ دوسرا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے عزت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، ٹیچرز کے ساتھ عزت اور ادب کا مقام کیا ہے؟ ڈسکرپشن میں دیے لنک پر جا کر اپنا جواب جلد سے جلد درج کریں، کیونکہ صحیح جواب دینے والے جیت سکتے ہیں کیش پرائز اور گفٹ ہیمپرز ورتھ ₹25,000۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، اگر آپ نے اب تک ہمارے پچھلے ایپیسوڈز میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب نہیں دیے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ بس ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھیں اور ان میں پوچھے گئے سوالات کے جواب ان ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جا کر درج کریں، کیونکہ اس کانٹیسٹ کے ونرز وہی بن سکتے ہیں جنہوں نے ہر ایپیسوڈز میں پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہوں۔